बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं मेरे पास जिन पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, GHQ ने से एक बड़ी इतला आई है और 6 से 8 हफ्ते में एक अहम फैसला होने जा रहा है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे और ख़ुसूसी तौर पर जो इस वक्त एक बोन ऑफ कंटेंशन और टग ऑफ वॉर हमें नज़र आ रही है सियासी जमातों के दरमियान, इसका ड्रॉप सीन कैसे होगा। मंगल और बुध को राय साहब क्या होने वाला है, क्या सियासी सरगर्मियां होंगी, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर GHQ से जुड़ी हुई दो अहम खबरें और दो अहम फैसले जो हैं वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि लाहौर में इमरान खान ने एक इंतहाई अहम दिन गुजारा। पंजाब हुकूमत की फॉर्मेशन, आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या फैसले करेगी, इसके हवाले से और क्या ऐलान किया खान साहब ने अपनी पंजाब की क़यादत, पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं उन्हें क्या पैगाम भेजा गया। राय साहब, इलेक्शन के हवाले से इमरान खान ने तारीख दे दी है और वो ये कहते हैं कि 6 से 8 हफ्ते के अंदर जो इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। अब इस हवाले से बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं, मैं वन बाय वन आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो चीदा चीदा निकात हैं, एक तो खान साहब ने पंजाब के अंदर जो 25 मई की जो सूरत हाल थी उसका भी ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ ये कह चुकी है कि हम ज़रूर इसको रिविज़िट करेंगे और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया उनका भी मुहासरा जो है वो किया जाएगा। फिर जो तंजीम साजी की खान साहब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ताल्लुक था वोटर के साथ और फिर तंजीम साजी, ये इंतहाई एक अहम डेवलपमेंट हुई है जो उन्होंने की। लेकिन सबसे बड़ी बात इलेक्शन की तारीख। राय साहब, अब सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं चाहूंगा कि वन बाय वन हम इस पर बात करें। आर्मी चीफ की तैनाती पहले होगी, बाद में होगी, एक्सटेंशन होगी, तो इसके सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, निगरान हुकूमत कैसी आएगी, और फिर इस आर्मी चीफ की दौड़ में कौन कौन शामिल है। और खान साहब ये कहते हैं कि मैंडेट चाहिए, पाकिस्तान की मईशत के फैसले अवामी मैंडेट से किए जाएं, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है अवामी मैंडेट से आगे बढ़ाई जाए। और अब ये जो मईशत और उसके साथ साथ जो आर्मी चीफ की तैनाती जो है, इससे भी मैंडेट मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। अब ये ऐसा लगता है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की तमाम ताकतों को चेकमेट कर दिया है। हल किसी के पास कोई नहीं है, कोई फैसला अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, तमाम कार्ड्स इमरान खान के पास है। राजा साहब, तमाम ताकतें मरहून मिन्नत होंगी, तमाम ताकतें अब इमरान खान की तरफ देकर अपनी पॉलिसी को मुरतब करेंगे। और अगर ये कहें कि खान साहब इनसे एक कदम, दो कदम, तीन कदम नहीं बल्कि कई कदम आगे अपनी सियासत जो है वो लेकर चले गए तो ये गलत नहीं होगा। हैविंग सेड दैट, फर्स्ट क्वेश्चन राजा साहब फॉर यू, कि 6 से 8 हफ्ते वाइब्स कहाँ से आई हैं? खान साहब को क्या इशारे मिले हैं कि जनाब उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इंतखाबी शेड्यूल के 6 से 8 हफ्ते और फिर आप जाएं और तैयारियां करें, मुहर्रम के बाद एक जलसों का भी प्लान कर लिया गया है। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, जो आपने आर्मी चीफ की तकर्री की बात की, उसके साथ 6 से 8 हफ्तों की ये जो डेट है, और इससे पहले जो GHQ से वाइब्स आ रही थी कि अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं, जिसमें ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे कि GHQ एक सॉफ्ट इंटरवेंशन का इरादा रखता है, एक नरम मदाखलत का इरादा रखता है। अब ये पूरा मामला असल में नए आर्मी चीफ की तकर्री या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुमकिना एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ है। वो इसलिए हाशमी साहब कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है, दूसरी मुद्दत मुलाजमत, यानी उनका जो एक्सटेंडेड टेन्योर है, ये 29 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रहा है। अब कुछ इतलात ऐसी हैं और कुछ हल्के ऐसे हैं इस्लामाबाद में, वो ये दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक और एक्सटेंशन दी जा सकती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच ये है कि अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक और एक्सटेंशन दी भी जाती है तो ये एक्सटेंशन 3 साल की नहीं हो सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब आर्मी चीफ की रीअपॉइंटमेंट का केस टेकअप हुआ था, जो इमरान खान साहब के दौर में हुआ था, और जस्टिस खोसा उस वक्त चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने हदायत की थी कि पार्लियामेंट से
قانون سازی کی جائے آرمی چیف کی تقرری پر بھی کہ وہ کتنی اس کی میعاد ہوگی، اور پھر ری اپائنٹمنٹ جس کو کہا گیا تھا، یعنی ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ جناب باجوہ کی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی بلکہ ان کو ری اپائنٹ کیا جا رہا ہے 3 سال کے لیے۔ تو ری اپائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن کے کچھ قانون بنائے گئے تھے نئے پارلیمنٹ سے، اور اس کے تحت کسی بھی آرمی چیف کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 64 سال مقرر کی گئی تھی۔ تو اس پوری سچویشن میں جو پارلیمنٹ سے آخری قانون سازی ہوئی اس کے مطابق اگر جنرل باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن دی بھی جاتی ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ 1.25 سال کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ پاکستان ہے، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو قوانین یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی آرمی چیف کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 64 سال ہو سکتی ہے، ان قوانین میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے پارلیمنٹ سے اگر جنرل باجوہ کو یہ ایکسٹینشن دینا مقصود ہوا۔ کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ 1 سال کی ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو دی جا سکتی ہے، اگرچہ ڈی جی آئی ایس پی آر اس پر پہلے واضح کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو راج صاحب، یہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ اب ایکسٹینشن اور ان کی پوزیشن بڑی واضح ہے، آئی ایس پی آر کی طرف آپ نے اشارہ کیا، لیکن سیاسی یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا نا کہ خان صاحب نے تمام طاقتوں کو چیک میٹ کر دیا، سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ ایکسٹینشن دے دی گئی تو پھر لوگ تو کہیں گے نا، ابھی تو پاکستان کی آرمی کی انوالومنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کی بات کی جاتی ہے، نیوٹرل رہیں، پاکستان کی سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں جب آپ نے ایکسٹینشن دے دی تو پھر کس کی مرضی سے ہوگا؟ اور پھر تاثر یہ نہیں آئے گا کہ اس کا ایک انفلوئنس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی انہی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی جس کے اوپر خان صاحب کا پورا بیانیہ جو ہے وہ عوام کے سامنے، اور عوام تو قبول نہیں کرے گی اس ایکسٹینشن کو۔ دیکھیں، یہ 6 سے 8 ہفتے کی جو بات کی گئی ہے یہ اس وجہ سے بھی کی گئی ہے کہ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، لیکن ہاشمی صاحب جو نئے آرمی چیف کی تقرری کے متعلق عمران خان صاحب نے الفاظ بولے تھے وہ بہت اہم تھے، کیونکہ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں یہ جو سینئر لاٹ ہے یعنی جو جنرلز ہیں ان کو میں کوئی خاص نہیں جانتا، اور میری آرمی چیف کی تقرری میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی آرمی چیف بن جائے یہ میرا اس میں کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں ہے، یہ انٹرسٹ میاں نواز شریف کا، شہباز شریف کا، آصف علی زرداری وغیرہ کا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا آرمی چیف آئے جو ہمارے سیاسی مقاصد کو سرو کرے، اور اگر وہ ہمارے سیاسی مقاصد کو سرو کرے گا تو ہم یہ ایک طرح سے تاثر دیں گے کہ ہم نے اس کے اوپر ایک احسان کیا تھا، یعنی ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آرمی چیف آئے تو وہ ہمارے سیاسی فائدے کے لیے استعمال ہو۔ لیکن ہاشمی صاحب جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اگر یہ ٹائم پہ ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا، تو پھر پیچھے بھی ایک سینیورٹی لسٹ موجود ہے، کیونکہ جو جی ایچ کیو سے فائل آتی ہے وزارت دفاع میں، اگرچہ وزارت دفاع کا جو ایک رول ہے وہ سیریمونیل ہوتا ہے، تو یہ عموماً پرائم منسٹر آفس میں 5 جو آپ کے سب سے سینئر جنرلز ہیں ان کے متعلق ایک فائل جی ایچ کیو سے آتی ہے، اور جو آپ کا آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہوتا ہے وہ ہر جنرل کے متعلق اپنے ریمارکس بھی لکھتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ انہی 5 سب سے سینئر جنرل میں سے کسی کو آرمی چیف بنایا جائے اور ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کیا جائے، یہ لسٹ پھر 7 تک بھی جا سکتی ہے، 8 تک بھی جا سکتی ہے۔ اب اس میں ہاشمی صاحب ایک بات اور زیادہ اہم یہ ہے کہ جنرل فیاض حمید کے متعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ آرمی کے اندر جنرل فیاض حمید سے زیادہ کام کسی اور جنرل کو کرتے نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے کہ تمام جنرلز اپنی جگہ بڑے ایفیشنٹ ہیں، ان کا ایک بڑا کریئر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل فیاض حمید کو اپنی اسائنمنٹ سے کبھی غافل نہیں دیکھا گیا۔ تو اب جو 5 موسٹ سینئر جنرلز ہیں، جس طرح کے ایک جنرل عاصم منیر جو گجرانوالہ کی کور کمانڈ کر چکے ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے 27 نومبر 2022، یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی وہ ایلیجیبل ہیں اگلے آرمی چیف بننے کے لیے، کیونکہ وہ ایک کور بھی کمانڈ کر چکے ہیں، اور عام طور پر جو سمری موو ہوتی ہے آرمی چیف کی تقرری کے لیے
وہ کسی آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے 2 ہفتے پہلے موو ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کے دوسرے نمبر پر ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا، جو اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں اور اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہیں آپ کے جنرل اظہر عباس، جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں اور اس سے پہلے راولپنڈی کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پر ہیں آپ کے جنرل نعمان محمود، جو پشاور کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں، اور پھر جنرل فیض حمید ہیں 5ویں نمبر پر، جو اس وقت پشاور کے کور کمانڈر ہیں اور اس سے پہلے DGISI رہ چکے ہیں۔ اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے ہاشمی صاحب، دو اور بھی ہیں رائے صاحب، لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اور لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر بلوچ۔ جی، یہ 5 جو ٹاپ جنرلز ہیں، میں نے ان کے متعلق آپ کو بتایا۔ لیکن اس کے اندر ہاشمی صاحب ایک بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جیسے ممالک میں یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ الیکشن سے ریلیٹڈ میٹر ہو، دوسری جانب آرمی چیف کی تقرری کی ڈیٹ آ رہی ہو یا ایکسٹینشن کی گونج ہو، تو یہ معاملات آپس میں بہت گہرے طریقے سے انٹر لنکڈ ہوتے ہیں، اور یہ اتنے گہرے طریقے سے انٹر لنکڈ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، نون لیگ پہلے کہتی تھی کہ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اگلا الیکشن کروا دیا جائے، لیکن اب چونکہ ان کو ضمنی الیکشن میں بدترین شکست ہو گئی ہے، تو اب یہ خوف کا شکار ہیں کہ یہ الیکشن اگر فوراً ہو گیا تو پھر تو مکمل طور پر کلین سویپ ہو جائے گا ان کے خلاف۔ تو یہ جو 6 سے 8 ہفتے میں اب عمران خان صاحب نے بات کی ہے الیکشن کی، یہ اس وجہ سے کی ہاشمی صاحب کہ GHQ سے وائبز یہ آ رہی ہیں کہ GHQ نے شہباز شریف کے معاملے پر ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ یعنی ایک ایسی صورتحال میں جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو خود کالز کرنی پڑ رہی ہوں مالی امداد لینے کے لیے، امریکی نائب وزیر خارجہ کو چینی سفیر کے ساتھ ملاقاتیں کرنا پڑ رہی ہوں، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے فوجی قیادت کو ہاتھ پیر مارنے پڑ رہے ہوں، آپ کا ڈالر 250 روپے پر چلا گیا ہو، آپ کا جو پیٹرول ہے وہ سکائی ہائی اس میں اضافہ اس کی قیمت میں ہو چکا ہو، اور مہنگائی کا قہر نازل ہونے کے باوجود جو انہوں نے بجلی مہنگی کی اور عوام کو مکمل طور پر جو انہوں نے کچل کر رکھ دیا، اس کے باوجود جو عالمی جریدے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بڑی تیزی سے سری لنکا کے حالات کی جانب جا رہا ہے، اور تمام ریٹنگ ایجنسیز نے آپ کی معیشت کا آؤٹ لک مائنس کر دیا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں اب لگتا یہ ہے کہ GHQ شہباز شریف اینڈ کمپنی کی نالائکی اور نااہلی کا بوجھ اٹھانے کے لیے مزید تیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب چونکہ پرائم منسٹر رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ ڈائریکٹ اور کچھ انڈائریکٹ پیغامات پہنچائے جاتے ہوں گے کچھ ان کے ساتھیوں کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ 6 سے 8 ہفتوں سے زیادہ کھڑی نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہ آبویس بات ہے کہ جس طرح سے ملک کا دیوالیہ نکالا گیا ہے، یا تو پھر یہ ریاست رہے گی یا پھر یہ شہباز شریف کی حکومت قائم رہے گی۔ ایک آپ کو چوائس ہے کہ ریاست بچانی ہے یا شہباز شریف کی حکومت بچانی ہے۔ راز صاحب، یہ سینیورٹی لسٹ اور کیا ہو سکتا ہے، یہ سارا کچھ آپ نے بتا دیا، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ مینڈیٹ۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ مضبوط ہوگا، معیشت کے فیصلے کریں، مینڈیٹ عوامی ملے گا تو آپ نے فورن فرنٹ کے اوپر بھی فیصلے کرنے ہیں، اور اب آرمی چیف کی تقرری بھی وہی شخص کرے، وہی وزیر اعظم کرے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو، نہیں تو چیزیں رائے صاحب پھر کنٹروورشل ہو جائیں گی۔ اب عوامی مینڈیٹ کیسے، اس کا حل تو انتخاب کی طرف چلا گیا، اور اب یہ جو مینڈیٹ کی خان صاحب بات کر رہے ہیں، اور ساتھ جب مینڈیٹ ملے گا انتخابات ضروری ہیں، نگران حکومت، راجہ ریاض کی نگران حکومت کون مانے گا رائے صاحب؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، مینڈیٹ کی بات خان صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر یہی اسمبلی چلتی ہے تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف کے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے۔ 84 نشستوں والا ایک شخص کس طرح سے پرائم منسٹر ہو سکتا ہے 342 نشستوں کے ایوان میں، جبکہ ایک پارٹی ایسی ہو جس کے پاس اپنے 154 کے قریب ارکان ہو، اور اگر کاف لیگ کو ملا لیا جائے تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے ارکان کی تعداد کتنی ہے۔ تو اب ایک ایسا حکمران جس کے پاس 2 کل ملا کر نشستوں کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، تو وہ تو ملک کو آگے لے جانے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب نون لیگ کو ابھی حال ہی میں 1 ہفتہ پہلے بدترین شکست ہو گئی پنجاب کے ضمنی الیکشن میں۔ اچھا، اب اگر خان صاحب اسی اسمبلی سے واپس بھی آ جائیں تو خان صاحب کے پاس بھی وہ مینڈیٹ نہیں ہوگا کہ خان صاحب یہ جو گند ڈالا گیا ہے 3 مہینے میں تباہ کن قسم کا،
اس گند کو خان صاحب اس اسمبلی سے صاف کر سکیں. اس اسمبلی سے اگر خان صاحب دوبارہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو یہ ایک سوئسائیڈل مشن ہوگا تحریک انصاف کے لیے, کیونکہ خان صاحب کے پاس کتنی برتری ہوگی, وہی معمولی سی عددی برتری, وہی شہباز شریف فضل الرحمان کی بلیک میلنگ اگلے 1 سال میں بھی جاری رہے گی, وہی دھرنے مظاہرے جاری رہیں گے, وہی عمران خان صاحب کی ٹانگیں کھینچی جائیں گی. اور جس قسم کی مہنگائی انہوں نے کر دی, جس طرح سے 3 مہینے کے اندر معیشت کا دیوالیہ نکال دیا, خان صاحب کی انتخابی اصلاحات, معاشی اصلاحات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا, تو خان صاحب کسی بھی صورت اس اسمبلی سے اگر واپس پرائم منسٹر کے طور پر آ بھی جائیں تو 1 سال میں ہاشمی صاحب, خان صاحب کسی بھی صورت اس ملک کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو دوبارہ سے کمپرومائز کرنے پڑیں گے. اب مینڈیٹ کا کیا مطلب ہے کہ ایک فریش الیکشن ہو, فریش الیکشن کے بعد جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا وہ پھر فیصلے کرے گا ملک کو, معیشت کو آگے لے جانے کے لیے. اور موجودہ صورتحال میں یہ نظر آ رہا ہے کہ فریش الیکشن میں عمران خان صاحب کو 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت مل جائے گی. ایک تو پنجاب کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے, اس سے ثابت ہو گیا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں تھا. پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت تھی, وفاق میں شہباز شریف کی حکومت تھی. جب جنرل الیکشن ہوتا ہے, جب عام انتخابات ہوتے ہیں, تو اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے. اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے الیکشن کروانا ہوتا ہے. تو حمزہ شہباز نے پوری ریاستی مشینری استعمال کر کے دیکھ لی, شہباز شریف نے پوری ریاستی مشینری استعمال کر کے دیکھ لی, لیکن اس کے باوجود 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ ضمنی انتخاب میں, جب الیکشن کمیشن بھی نون لیگ کے ساتھ ملا ہوا تھا, ریاستی ادارے بھی نون لیگ کو سپورٹ کر رہے تھے, مسٹر ایکس اور وائی خان صاحب کے بقول وہ بھی نون لیگ کو سپورٹ کر رہے تھے, اس کے باوجود پی ٹی آئی نے 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ اکثریت حاصل کر لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 سے 8 ہفتے کے اندر الیکشن ہوتا ہے, تو خان صاحب کے پاس ایک بڑا ہیوی اور بڑا کلیئر مینڈیٹ آئے گا. اور جب آپ کے پاس ایک کلیئر مینڈیٹ آئے گا, کے پی میں بھی آپ کی حکومت, پنجاب میں آپ کی حکومت, بلوچستان میں آپ کی مخلوط حکومت, 2 آپ کے جو حساس علاقے ہیں آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, وہاں پہلے ہی پی ٹی آئی کی حکومت, کراچی سے بھی ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے بھی سیٹیں نکالی تھیں, شہری علاقوں میں بھی عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا مینڈیٹ. تو اس پوری صورتحال میں ملک میں استحکام آئے گا, سیاسی استحکام بھی اور معاشی استحکام بھی, کیونکہ جب وفاق اور وفاق کی تمام اکائیاں ایک پیج پر ہو جائیں گی, خان صاحب کو کمپرومائز نہیں کرنے پڑیں گے. خان صاحب جس قسم کے پہلے انہوں نے اپنے پروجیکٹ شروع کیے تھے, پروگرام شروع کیے تھے, ان کو ریوائیو کر دیں گے. اور پھر ہاشمی صاحب اس میں بہت اہم فیکٹر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب مشکل فیصلے کرنے پڑے تھے, یعنی جب ان کو پیٹرول کی قیمت بڑھانا پڑتی تھی, اگرچہ وہ صرف 4 روپے 5 روپے 6 روپے تک بڑھاتے تھے, لیکن خان صاحب جب اس کی ریزن بتاتے تھے کہ انٹرنیشنل لیول پر مہنگائی ہے, اور اس کے بعد جب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مشکل حالات ہیں, اس میں عوام کو تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی, تو لوگ اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتے تھے, لوگ اس پر غم و غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو پتا تھا کہ اگر ہم سے ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے, اگر یہ پیٹرول کی پرائسز تھوڑی سی بڑی ہیں, تو یہ جو پیسہ ہے یہ عمران خان صاحب کی جیب میں نہیں جائے گا. اس سے عمران خان صاحب نے لندن میں اپنے محلات نہیں بنانے, اس سے عمران خان صاحب نے کچھ جاتی عمرہ میں اپنے محلات نہیں بنانے. سب کو پتا تھا کہ یہ پیسہ اکانومی کے اندر ایڈ ان ہوگا, اکانومی کے اندر پول ان ہوگا. اس وجہ سے عمران خان صاحب ایک ایسے لیڈر ہیں جن کی عوام میں اتنی زیادہ مقبولیت ہے کہ اگر کسی ملک کو, یعنی ہماری ریاست کو مشکل ترین فیصلے کرنے پڑیں, تو صرف عمران خان ایک ایسے لیڈر ہیں جو مشکل ترین فیصلے بھی کر سکتے ہیں, اور عوام ان کے اوپر اس طرح سے غم و غصے کا اظہار نہیں کرتی, کیونکہ عمران خان صاحب کا جو پروفائل ہے وہ ایک کرپٹ پروفائل نہیں ہے. لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ ضائع نہیں ہوگا. یہاں پہ تو لوگوں کو پتا ہے کہ پیٹرول کی مد میں پیسے ہماری جیبوں سے نکلوائے جا رہے ہیں, بجلی کی قیمت بڑھا کر ہماری جیبوں سے پیسے نکلوائے جا رہے ہیں, اور یہ جو تمام پیسے عوام سے نچوڑے جا رہے ہیں, یہ اصل میں آصف علی زرداری کے اثاثوں میں اضافہ کریں گے, شریف فیملی کے اثاثوں میں اضافہ کریں گے, تو یہ کوئی اکانومی کے اندر ایڈ نہیں ہوں گے. اس وجہ سے جب یہ اس قسم کے نام نہاد مشکل فیصلے کرتے ہیں شہباز شریف, تو لوگوں میں اب اشتعال نہیں, نفرت کی حد تک جو ہے آپ کہہ لیں
کہ لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ اس قسم کا ہو جاتا ہے کہ شریف خاندان کے متعلق اور زرداری خاندان کے متعلق لوگوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ایک تو خان صاحب کا کلیئر مینڈیٹ نظر آ رہا ہے، دوسرا خان صاحب وہ لیڈر ہیں، یعنی یہ ملٹری لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے، فوجی قیادت کو، کہ خان صاحب پاکستان کے اندر وہ واحد پاپولر لیڈر ہیں جو پاکستان کے تمام حصوں میں ایکولی پاپولر ہیں، اور اگر سخت ترین فیصلے بھی کرنے ہیں تو وہ ایک لیڈر ہے جو آپ کا کر سکتا ہے، جس پر عوام غم و غصے کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ملک کی بہتری کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ ہر پیمانے پر دیکھ لیں، سیاسی پیمانے پر دیکھ لیں، معاشی پیمانے پر دیکھ لیں، اخلاقی پیمانے پر دیکھ لیں، سفارتی پیمانے پر دیکھ لیں، ہر طرح سے دیکھ لیں تو چوائس بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے۔ یہ 6 سے 8 ہفتے میں الیکشن ہو، خان صاحب کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ آئیں، اور آپ دیکھیں کہ پھر یہ جو انہوں نے یہ گن ڈالا ہے، خان صاحب اس کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ نہ صرف یہ گن صاف کریں گے بلکہ دوبارہ سے معیشت کو ٹریک پر بھی ڈالیں گے، اور دوبارہ ایک جو کرپشن کا اس وقت تاثر بنا ہے حکومت کی سطح پر، یہ کرپشن کا تاثر آپ کا مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ راجہ صاحب، منگل اور بدھ کو ایک اجلاس بلایا گیا ہے، اور یہ اجلاس پاکستان کے وزیر اعظم نے نہیں بلایا، بلکہ پاکستان کے میں اندر ایک ایسے شخص نے بلایا جس کا پاکستان سے صرف یہ تعلق ہے کہ وہ ایک مجرم ہے اور برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ معاشی ٹیم بھی حصت جو ہے وہ شامل ہوگی، انرجی کی ٹیم بھی شامل ہوگی، اور جو فیصلے، جو سوال نامہ، جو چارج شیٹ شہباز شریف صاحب کو دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے بتانا ہے کہ ہماری جماعت کہاں پہ کھڑی، جو وعدے اور جو سہانے خواب آپ نے دکھائے تھے ان کا کیا بنا، اس کا ایک جائزہ لیا جائے گا اس اجلاس کے اندر۔ راجہ صاحب، عمران خان نے سب کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، ایکسپوز کیا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب نون لیگ کی سیاست بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، ان کو راستہ نہیں مل رہا کہ باہر کیسے آنا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، نواز شریف کیا فیصلہ کر سکتے ہیں، شہباز شریف کیا فیصلہ کر سکتے ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ اتحاد باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آصف علی زرداری صاحب، آپ نے اگر پچھلے 2-4 روز سے دیکھا ہو، وہ لاپتہ ہیں۔ جس دن سے ان کا وزیر اعلیٰ کا معاملہ جو ہے، جسے بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ بیٹا جو ہے کرسی سے اتار کر باہر 2 دفعہ پھینکا گیا، اتارا گیا، اب وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، اور وہ ایسی سیاسی کوارنٹین میں چلے گئے ہیں، یا ویسے اب یہ اس بات کا جواب وہ خود دے سکتے ہیں، لیکن وہ لاپتہ ہیں۔ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے ان 2 دنوں کے اندر؟ قیادت کی تبدیلی ہو سکتی ہے پاکستان میں، مریم نواز کو، شاہد خاقان عباسی کو اہم کردار ادا کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے رائے صاحب؟ دیکھیں عاشور صاحب، یہ جو منگل اور بدھ کو حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کا اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہو رہا ہے، پرائمریلی اس کا مقصد یہ ہے کہ جی ایچ کیو کے خلاف یہاں پہ تقریریں ہوں گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور فوجی قیادت کو دھمکایا جائے گا، چیف جسٹس کو پریشرائز کیا جائے گا، اور یہ اجلاس اس لیے بلایا گیا ہے کہ اب نون لیگ کی جو قیادت ہے، خاص طور پر مریم نواز اور میاں نواز شریف کا گروپ، وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو مکمل طور پر کھل کر سامنے آ جائیں، عمران خان صاحب کے خلاف فورن فنڈنگ کیس میں چیف الیکشن کمشنر کے اوپر مزید دباؤ ڈالیں، اور یہ کہیں کہ فورن فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے دیں، اور اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی نااہل قرار دے دیا جائے، کیونکہ انہوں نے آزما لیا ہے۔ ہاشمی صاحب، یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے پاکستان کی سیاست میں کہ 14 جماعتیں مل گئی ہیں، مکمل طور پر مختلف نظریات کی یہ جماعتیں تھیں، یہ ساری ملی، انہوں نے اتحاد کیے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، ایک دوسرے کے ساتھ جل سے جلوس کیے، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب نے پنجاب کی 20 میں سے 16 نشستیں جیت لیں۔ 16 میں اس لیے کہتا ہوں کہ لیگلی سپیکنگ جو پی پی 11 کی نشست تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی، جو ان کو دھاندلی کے ذریعے ہروائی گئی، اس کے باوجود 16 نشستیں جیت لیں، یعنی آپ کی کامیابی کا جو ریشو تھا وہ 80% تھا۔ آپ اندازہ کریں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 342 کے ایوان میں عمران خان صاحب کتنی نشستیں حاصل کر لیں گے اگر ایک نیا الیکشن ہوا۔ اب یہ جو منگل اور بدھ کو حکمران اتحاد کا اجلاس انہوں نے بلایا ہے، اصل میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اب یہ نام نہاد ایک مزاحمتی بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے، جیسے پہلے انہوں نے ایک مزاحمتی بیانیہ بنانے کی کوشش کی
فوج پر دباؤ ڈالا، پھر شہباز شریف نے چیری بلاسم پالیسی کے تحت بوٹ پالش کیے، ایک ڈیل کے تحت یہ اقتدار میں آ گئے، ایک سازش کے تحت اقتدار میں آ گئے۔ اب ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی کہ جنرل باجوہ اور فوجی قیادت مکمل طور پر کھل کر سامنے آتے اور کھل کر حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے معزول ہونے سے بچاتے، چیف جسٹس کے اوپر جا کر دباؤ ڈالتے یا ان کے چیمبر میں جا کر بیٹھ جاتے اور ان کو فیصلہ ڈکٹیٹ کرواتے۔ تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک طرف تو ہم نے فوجی قیادت کو دھمکانا ہے اور اس طرح سے دھمکانا ہے کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ آپ کے ہمارے پاس کچھ راز ہیں، اگر آپ کھل کر ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو ہم یہ راز کھول دیں گے، ہم یہ بتا دیں گے کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو ہمیں کس نے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد لازمی لے کے آئیں، ہمیں کس نے یہ ڈرایا تھا کہ جنرل فیض حمید اگلے آرمی چیف بن جائیں گے۔ اور پھر ہاشمی صاحب اب تو دیکھیں فضل الرحمان نے بھی پول کھول دیا، میاں نواز شریف تو کہتے ہیں، ایک بہانہ بناتے ہیں کہ میں تو پہلے دن سے حکومت میں آنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن فضل الرحمان نے تو اب آن کیمرہ کہہ دیا کہ میاں نواز شریف اس فیصلے پر آن بورڈ تھے، یعنی یہ تمام جماعتیں اس سازش میں ملوث تھیں۔ اس وقت ان کو بڑا شوق تھا کہ یہ جلدی جلدی حکومت میں آ جائیں، اور اس کی ایک وجہ بھی یہ بھی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف 2-3 دن کے اندر جیل جانے والے تھے، تو اس وجہ سے یہ اقتدار میں آگے۔ اب چونکہ ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، بڑے واضح انداز میں نظر آ رہی ہے، جی ایچ کیو سے بھی وائبز یہ آ رہی ہیں کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائے، تو اب یہ اجلاس بلا کے اصل میں ریاستی اداروں پر اور ریاستی اداروں کی قیادت پر یہ دباؤ ڈالنے کا ایک حربہ آزمائیں گے۔ راج صاحب، ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس ویڈیو کے اندر کسی نے بتایا تھا شہباز شریف کو کہ سر کیمرہ آن ہے، اور اس کے بعد ایکٹنگ شروع ہو گئی۔ آپ نے متعدد دفعہ کہا، اور میں نے آج سے 2 سال پہلے کہا تھا کہ یہ فلم نہیں چلے گی، آپ نے انہیں ایوارڈ دلوائے کہ کوئی آسکر ہو تو ان کو ایوارڈ ملے گا۔ اب مریم نواز نے ایک اور کام کیا ہے۔ مریم نواز کا تعلق بھی اسی خاندان کے ساتھ ہے، یعنی ایکٹرز خاندان کے ساتھ۔ وہ یہ کہتی ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے کہ بجلی کے بل پر ٹیکس واپس لیا جائے، یعنی وہ اپنے ہی حکومت اور اپنے ہی لوگوں کو اور اپنے ہی وزیر کو یہ کہہ رہی ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور انہوں نے یہ پیغام، یہ مطالبہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیا کہ میری وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے ابھی بات ہوئی، انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ کل تاجروں کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کے مسائل کا حل نکالیں گے، اور اس کا بھی کوئی حل نکالیں، یعنی بجلی کے بلوں میں جو ٹیکس ہے اسے واپس لیا جائے۔ راج صاحب، یہی انداز ہے سیاست کا، واٹس ایپ سیاست، میڈیا مینجمنٹ سیاست، ٹویٹر سیاست، سوشل میڈیا سیلز بنا کر سیاست کی جائے۔ آپ عوام میں اور کیچڑ میں کیوں نہیں اترتے؟ اس کیچڑ میں جو بلوچستان میں پانی کی شکل میں موجود ہے، لوگ مر رہے ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں اترتے؟ جہاز سے ہی آپ سب کچھ کر لیتے ہیں اور ٹویٹر کے اوپر ہی مطالبے اور اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ آپ ان بچوں کے پاس اظہار یکجہتی کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ جو حالات بلوچستان کے اندر ہوئے، پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں، کے پی میں، وفاق میں آپ کی حکومت ہے، وفاق لاپتہ ہے، سیاستدان غائب ہیں، اٹھا لیے گئے، کہاں گئے رائے صاحب یہ سیاستدان، خصوصاً مریم نواز؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو ہمارا میڈیا کا کچھ حصہ بڑا متعصب ہے، کیونکہ خان صاحب کے دور میں اگر فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کی مد میں 1 روپیہ بجلی مہنگی ہوتی تھی فی یونٹ صرف 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے، تو اس طرح کی ہیڈ لائنز بنائی جاتی تھیں کہ عوام پر بجلی گرا دی، عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ لیکن ہاشمی صاحب، اب تو جس قسم کے بجلی کے بل آئے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، یعنی لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں بجلی کا بل پڑھتے ہوئے، بجلی کے بل کی ریڈنگ کرتے ہوئے۔ اتنا زیادہ بجلی کا بل آیا ہے کہ لوگوں کی مکمل طور پر آپ کہہ لیں کہ جو قوت خرید ہے اور جو ان کی آمدن تھی، تو مکمل طور پر ان کو کچل دیا گیا ہے۔ اس وقت بجلی کے بلز کا یہ حال ہے، یہ جو شہباز شریف نے آ کر اس وقت مہنگائی کا ایک قہر نازل کیا ہے، یعنی اپنے تو ان کے شاہی محلات اسی طرح انٹیکٹ ہیں، اپنی جیب سے تو انہوں نے 1 روپیہ نہیں لگایا اس اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے، الٹا لوٹ کھسوٹ کی اور سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا۔ اب مریم نواز اصل میں ہاشمی صاحب مفتاح اسماعیل بیچارے کی تذلیل کرتی ہیں، کیونکہ مفتاح اسماعیل جو ہیں
وہ وزیر خزانہ ہیں، یا تو آپ ان کو وزیر خزانہ سے ہٹا دیں، اس عہدے سے ہٹا دیں، اور اگر آپ نے ان سے کوئی بات کرنی بھی ہے تو آپ ان کو فون کریں، فون کر کے ان کو مشورہ دے دیں، ان سے ملاقات کر لیں. لیکن ٹویٹر پر بار بار ٹیگ کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ میں نے مفتاح اسماعیل کو کہا ہے کہ آپ یہ کام کر دیں، تاجروں سے مل لیں. یعنی وہ بتانے کی یہ کوشش کرتی ہیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کہ دیکھیں میں عدالت سے نااہل ہوں، دیکھیں میں عدالت سے سزا یافتہ ہوں، لیکن اس کے باوجود حکومت میں چلا رہی ہوں. اس آئین اور قانون کے نظام، یہ جو پاکستان کے اندر ایک نام نہاد آئین اور قانون کا نظام ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حکومت میں چلا رہی ہوں، لیکن اس پوری صورتحال میں، اس پریکٹس میں وہ اصل میں بیچارے جو مفتاح اسماعیل ہیں ان کی تذلیل کر رہی ہوتی ہیں کہ ایک نااہل شخصیت، ایک سزا یافتہ شخصیت ٹویٹر پر ان کو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہی ہیں ریلیونٹ رہنے کے لیے کہ میں اس وقت اصل میں حکمران ہوں. لیکن ہاشمی صاحب، اس سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوتا ہے، نون لیگ کے مخالفین کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ مریم نواز جب اس قسم کے ٹویٹس کرتی ہیں تو لوگوں میں شریف فیملی کے لیے اور زیادہ غم و غصہ پیدا ہوتا ہے. دوسرا ہاشمی صاحب، مریم نواز نے اپنا جو خاص کریکٹر رکھا ہوا ہے، ایک پتلا سمجھتے ہیں نا جی، تو وہ ہر دوسرے دن اس کو لانچ کر دیتی ہیں. آج بھی دیکھ لیں کہ جاوید لطیف جو ان کے خاص کارندے ہیں، جن کو دباؤ ڈال کر انہوں نے وزیر بھی بنوایا، تو جاوید لطیف کو لانچ کروا دیا اور پھر وہی ایک رٹا رٹایا طوطے کی طرح سبق کہ میاں نواز شریف کو اگر واپس آنے کی اجازت نہ دی گئی، میاں نواز شریف کے کیسز اگر ختم نہ کیے گئے، ہماری جماعت کا سیاسی گھیراؤ، تاثر یہ دیا کہ جی ایچ کیو ہماری جماعت کا سیاسی گھیراؤ کر رہا ہے، یہ ختم نہ کیا گیا تو پھر ہم جی ایچ کیو کی جانب دھرنا دیں گے، ہم پنڈی میں جا کر دھرنا دیں گے، کیونکہ اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اکتوبر میں الیکشن کی جانب جائیں، اور پہلے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اگلے سال تک حکومت کریں گے. تو یہ مریم نواز اصل میں، یہ جو جاوید لطیف کو بھی انہوں نے لانچ کیا ہے، یہ ہرکارا اپنا انہوں نے رکھا ہی اس لیے ہوا ہے کہ کبھی اس کو شہباز شریف کے خلاف استعمال کرتی ہیں، کبھی جی ایچ کیو کو دھمکانے کے لیے استعمال کرتی ہیں. اور یہ پاکستان کے آئینی نظام، پاکستان کے ریاستی اداروں، پاکستان کے قانونی نظام کا وہ اصل میں منہ چڑھا رہی ہوتی ہیں کہ مجھے آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں، میں نااہل اور سزا یافتہ ہونے کے باوجود اس قسم کے بیانات بھی دیتی رہوں گی اور میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. بہت شکریہ راج صاحب. 1999 کی صورتحال کا انہوں نے جائزہ بھی لیتے ہوئے کہا کہ ویسے ہی حالات پیدا کر دیے گئے، یعنی ان کا اشارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.